जय श्री राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज का जो वीडियो है उसका टाइटल है कंट्रोल ऑफ ऑलमाइटी क्रिएटर ऑन हिज क्रिएशन। तो हिदाय विक्ट्री के चैनल का ये वीडियो होने वाला है। सब्सक्राइब करें इनको और साथ में मुझे भी सब्सक्राइब करें, हिट द बेल आइकन। तो एक कमाल का नॉलेज मिलने वाला है आज यहाँ पर। तो देखते हैं सारे मिलकर। और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो आप ये ज़्यादती कर रहे हैं। सब्सक्राइब कर लें सबसे पहले, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं और वीडियोस बनाऊं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हम ये देखते हैं वीडियो, पहले फिर करेंगे इस पर चर्चा। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जिसने भी रोटी जिंदगी में एक दफा खाई है तो उसके लिए खुदा तक पहुंचना आसान है। कोई फ्रूट खाया है, कोई चीज, और ये तो सिर्फ खाने वाला एस्पेक्ट है। इसके बाद उस खाने ने अंदर कहां जाना है, किस किस जगह से घूमना है, उसमें से फायदे वाली चीज कैसे अलग होनी है, और किस तरीके से उसने पेशाब की शक्ल में निकलना है, और उसमें इंसान की अपनी कोई मर्जी शामिल नहीं है। तो ये अल्लाह ताला अपनी कुदरतों से इतना आया है कि अल्लाह ताला से अगर कोई इंसान गाफिल होता है तो वो जानबूझ के हो रहा है। सही बात है वैसे तो यार, बिल्कुल। अल्लाहुल्लज़ी रफ़अ अस्समावाति बिग़ैरि अमद, अल्लाह ही है जिसने आसमान को बुलंद किया है बगैर किसी सुतूनों के। तरौनहा, कि जिनको तुम देख सको। दो माने हो सकते हैं कि ये आसमान ऐसे सुतूनों के ऊपर बुलंद है जिन्हें तुम देख नहीं सकते, और ये माना भी दुरुस्त है कि ये आसमान बगैर सुतूनों के बनाया गया है। क्या मस्त लग रहा है ना, ब्लू पूरा। बगैर ऐसे सुतूनों के जो तुम्हें नजर आए, या तुम देख तो रहे हो कि बगैर सुतूनों के हमने इसको बनाया। मतलब इतनी ऊंची छत बगैर सुतूनों के, ये अल्लाह ताला की कुदरत का मज़हर है। उस जमाने में तो इतनी बात ही की जा सकती थी ना, लेकिन आज जिस तरह साइंस ने हमें बताया है और जो तफसीलात सामने आई हैं, वो तो इंसान पागल हो जाता है सोच के। इतनी वसी यूनिवर्स सिर्फ पहले आसमान के नीचे, कि उसकी वसअत का अंदाजा लगाना ही नामुमकिनात में से। ये भी क्लियर और नहीं कि अंदाजा पहला लगा के आसमान आप है। साइड पे होंगे, थोड़ी देर बाद वो उससे भी ज्यादा एक्सपैंड कर चुकी होगी। यूनिवर्स एक्सपैंड कर रही है, एक्सपेंड कर रही है। तो ये पहला कैसे हुआ? सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, उसके बाद अल्लाह ताला ने अर्श पर इस्तवा फरमाया। अब ये देख लें, मुतशाबिहात आ गई हैं। अल्लाह अर्श पर मुस्तवी हुआ। अब ये अल्लाह के सिवा किसी और हस्ती के लिए होता ना, तो हम कहते कि वो तख्त पर बैठ गया। लेकिन अब अरबी जुबान की वोकैबलरी का भी इशू है। इंसान की जुबान जो है, बहरल उसकी हुदूद है। तो यहां पे हम तर्जुमा क्या करते हैं, अल्लाह ताला अपने अर्श पर मुस्तवी हुआ। उस लफ्ज को इस्तवाई रहने देते हैं जैसा कि उसकी शान के लायक है। उसका वो तख्ते हुकूमत है। उसका अपने तख्ते हुकूमत पर मुतमक्किन होना इस तरह नहीं है जैसे कोई बादशाह किसी तख्त के ऊपर, या कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट किसी कुर्सी के ऊपर बैठता है, क्योंकि ये फिर मिसाल हो जाएगी। और कुरान में वाज़ेह है, लैसा कमिस्ली शै, अल्लाह की मिसल कोई शय हो नहीं सकती। वसख्खर शम्स वल कमर, और उसी ने पाबंद किया है सूरज को भी और चांद को भी। कुल्लुन यजरी ली अजलिम मुसम्मा, ये सब की सब जो अल्लाह ताला की मखलूक़ात हैं, एक मुकर्रर मियाद तक के लिए रवां दवां हैं। अल्लाह ताला ने सबको काम में लगा दिया है। आप फ्रॉम क्रिएशन टू क्रिएटर मेरी वीडियो देखें, हु क्रिएटेड गॉड, इसी तरीके से अल्लाह कौन है, तो उसमें मैंने पूरी कायनात का तारुफ करवाया है। इंसान पागल हो जाता है कि अल्लाह ताला ने इन सारी की सारी चीज़ों को ना सिर्फ पैदा फरमाया बल्कि काम में भी लगा दिया है। हर चीज़ को हरकत में लगाया हुआ है, और इतनी मुश्किल वो हरकत है कि इंसान उस हरकत को देख के परेशान हो जाता है कि ये अल्लाह ताला ने किस तरीके से इस चीज़ को मैनेज किया हुआ है। यानी आप देखें कि ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द भी चक्कर काट रही है, और
اپنے محور کے گرد بھی 7 پیرلل میں گھوم رہی ہے، اور پھر اپنے محور کے گرد جو گھومتی ہے اس میں جو اس کا ایکسس ہے اس میں بھی یوں بھی کرتی ہے ساتھ، جیسے لٹو جب رکنے والا ہوتا ہے، یہ موشن بھی اس کی ساتھ چل رہی ہے سیزنز کے لیے۔ اور چوتھی موشن یہ ہے اس کی کہ وہ جب سورج کے گرد جو گھوم رہی ہے نا، تو پورا نظام شمسی بھی پوری رفتار کے ساتھ پچھلے اربوں سال سے ویگا سٹار کی طرف جا رہا ہے، اور وہ جو اس کی رفتار ہے وہ انبلیویبل ہے، 1 سیکنڈ میں 1000 کلومیٹر۔ سورج 1 سیکنڈ میں 1000 کلومیٹر یوں جا رہا ہے، اور زمین جو ہے نا اس کے گرد گھوم رہی ہے، وہ ایسے تو گھوم بھی رہی ہے، ایسے بھی 1000 کلومیٹر طے کرتی جا رہی ہے۔ وہ آپ ذرا ڈسکوری چینل پہ اور نیشنل جیوگرافی پہ دیکھیں، وہ مطلب پاگل ہو جاتا ہے دیکھ کے۔ آپ کو تو صرف یہ پتا ہے کہ ایسے ایسے گھوم رہی ہے، نہیں، صرف ایسے نہیں گھوم رہی، وہ ساتھ ایسے ایسے بھی گھوم کے آگے بھی ٹریول کر رہی ہے، 1000 کلومیٹر 1 سیکنڈ میں بھی طے کر رہی ہے۔ پریشان۔ اور یہ تو ایک چھوٹا سا ایک آپ کو سولر سسٹم نظر آ رہا ہے، اور پھر یہ پوری کائنات کتنی بڑی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی سارے معاملات کو دیکھ رہا ہے۔ یدبر الامر، وہی تدبیر فرماتا ہے کاموں کی، یفصل الآیات لعلکم، اور وہ اپنی آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب سے ملاقات کا یقین کر سکو۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں سے اتنا عیاں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو کسی نے پہچاننا ہے نا، تو وہ یہ قدرت کی نشانیاں دیکھ کر پہچانے گا، اور وہ اس رزلٹ پہ پہنچے گا جو سورہ آل عمران میں بھی آیا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اے اللہ، یہ ساری چیزیں تو نے باطل پیدا نہیں فرمائی، یقیناً پرپس فل ہیں، تو مجھے بھی کسی مقصد کے تحت ہی بنایا ہوگا، تو مجھے آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے، آمین۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو اپنے رب سے ملاقات کا یقین کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نشانیاں رکھ دی ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضِ، اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور اس نے اس میں پہاڑ بھی رکھ دیے اور دریا بھی رواں کر دیے۔ اس کی خوبصورتی والا معاملہ تو ایک الگ سے، اس کی جو انسانی زندگی کے لیے اہمیت ہے، ان پہاڑوں کی، زمین کی سٹیبلٹی کے لیے، اور پانی جو زندگی کا نشان ہے اس پلانٹ ارتھ کے اوپر، اس کا کیا واٹر سائیکل اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ وہی سورج ہے جو سمندر کے پانی کو ایویپوریٹ کرتا ہے، وہی سورج ہے جس کی وجہ سے دنیا میں ہوائیں چلتی ہیں، اور اس پانی کو اٹھا کے وہ زمین پہ بارش کی شکل میں برساتی ہیں، اور پہاڑوں پر گلیشیئرز کی فارم میں، پھر اسی سورج کی تپش کی وجہ سے وہ برف کے گلیشیئر پگھلتے ہیں، ان میں سے پھر پانی رواں ہوتا ہے، جو پہاڑوں میں سے ہوتا ہوا انسان اس کو یوز کرتے ہیں، اور زمین کے اندر بھی پانی کے دریا چلتے ہیں جو ہم زمین سے پانی نکالتے ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا واٹر سائیکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے رواں کیا ہے۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر قسم کے پھلوں میں، جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اس نے 2 کے جوڑے بنا دیے ہیں، یعنی نباتات کے اندر بھی، پھلوں میں بھی جوڑے ہیں۔ یہ تو چند ایک لوگوں کو چیز پتہ تھی نا، جو لوگ یعنی فصل کے ساتھ وابستہ تھے، انہیں یہ پتہ ہے کہ جس طرح نباتات میں بھی اسی طریقے سے مذکر اور مونس والا ایشو ہے، جس طرح کے انسانوں میں ہے، جانداروں میں ہے، جوڑوں کی شکل میں، میل اور فیمیل۔ یغشی اللیل النہار، اور ڈھانپ دیتا ہے وہی رات سے دن کو۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و تفکر کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، کوئی انسان دنیا میں یہ کہہ نہیں سکتا کہ میری آبزرویشن سے کوئی ایسی چیز نہیں گزری کہ جس میں مجھے اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر نہ آئی ہو، چھوٹے سے لیول سے لے کر بڑے لیول تک۔ آپ جو چیز کھا بھی رہے ہیں، صرف اس کے اوپر غور کر دیں کہ یہ
اس کھانے تک پہنچی کن سٹیجز سے ہے, بالکل. تو انسان پاگل ہو جاتا ہے. فروٹ تو ہمارے سامنے فنش پروڈکٹ کے طور پہ آ رہا ہے نا, وہ تو ایک سمپل معاملہ ہے, لیکن وہ بھی اتنا کمپلیکس ہے کہ ایک تربوز کو کاٹیں آپ, اس میں آپ کو سینکڑوں بیج نظر آئیں گے. جس شخص کو یہ نہ پتا ہو کہ یہ تربوز بنتا کیسے ہے, اس دنیا کا باشندہ نہ ہو, اگر اسے بتایا جائے کہ یہ جو اندر ایک چھوٹا سا بیج ہے نا, اس کو میں زمین میں بوؤں گا اور یہ جو اتنا بڑا تربوز دیکھ رہے ہو, اس طرح کے ہزاروں تربوز اس میں سے نکل آئیں گے, اور وہ کبھی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. کائنات میں ہر چیز معجزہ ہے, لیکن کئی معجزوں کے ہم عادی ہو چکے ہیں. پھر ان بیجوں کو اس میں پلیس کیا ہے, پھر کیا ذائقہ رکھا ہے فروٹ کا, اور جو نان فنش پروڈکٹ ہے ادر دین فروٹ, اس کو اگر آپ دیکھیں کس طرح ویلیو ایڈیشن ہو کے آپ تک چیز پہنچتی ہے. ایک گندم کا دانہ بویا جاتا ہے, اس میں سے بالیاں نکلتی ہیں, پھر وہ پکتا ہے, اس کے بعد اس کا بھوسا الگ ہوتا ہے. جو ہمارا یہ والا آٹا ہے ویسے تو وہ اس کے سمیت ہی کیا جائے. جو دانوں کے اوپر بھی ایک چھوٹی سی کھال ہوتی ہے اس کی, وہ تو ہمارے اس کا حصہ ہی بن جاتی ہے, لیکن جو الگ سے اس کی بھوسے والا معاملہ ہے الگ کیا جاتا ہے. اس کے بعد اس کا آٹا بنتا ہے, پھر اس آٹے کو پانی ڈال کے گوندا جاتا ہے, پھر اس سے روٹی آگ کے اوپر پکائی جاتی ہے, پھر فنش پروڈکٹ آپ کے پاس آتا ہے. تو جس نے بھی روٹی زندگی میں ایک دفعہ کھائی ہے تو اس کے لیے خدا تک پہنچنا آسان ہے. کوئی فروٹ کھایا ہے, کوئی چیز, اور یہ تو صرف کھانے والا اسپیکٹ ہے. اس کے بعد اس کھانے نے اندر کہاں جانا ہے, کس جگہ سے گھومنا ہے, اس میں سے فائدے والی چیز کیسے الگ ہونی ہے, صحیح بات, اور کس طریقے سے اس نے پیشاب کی شکل میں نکلنا ہے, اور اس میں انسان کی اپنی کوئی مرضی شامل نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں سے اتنا آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اگر کوئی انسان غافل ہوتا ہے تو جان بوجھ کے ہو رہا ہے, ورنہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی اتنی نشانیاں رکھ دی ہیں کہ کوئی شخص بھول کر بھی خدا سے غافل نہیں ہو سکتا اگر وہ خود سیدھے راستے کے اوپر رہنا چاہے. تو بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و تفکر کرتے ہیں. وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ, اور زمین میں بھی مختلف قسم کے زمین کے ٹکڑے ہیں. یہ آپ کو منظر پہاڑوں پہ بھی دیکھنے سے نظر آ جائے گا کہ پہاڑوں کے اوپر بھی لوگوں نے جہاں پہ فصلیں اگائی ہوتی ہیں تو پہاڑوں کے اوپر مختلف انہوں نے اس کی کٹنگز بنائی ہوتی ہیں. بعض اوقات نیچرل کٹنگز بھی ہوتی ہیں کہ میدان آیا, اس کے بعد پھر پہاڑ شروع ہو گیا, پھر میدان آیا, پھر پہاڑ شروع ہو گیا. اس طرح کے ٹکڑے بھی ہوتے ہیں. سمندروں میں بھی, جزیروں کی فارم میں بھی ٹکڑے ہوتے ہیں, دریاؤں کے اندر بھی ہوتے ہیں. اور اب تو یہ سائنس کی برکت سے جو آپ خلا سے ایریل ویو دیکھتے ہیں زمین کا, اس میں تو بڑے بڑے براعظم بھی آپ کو مختلف ٹکڑے نظر آ رہے ہیں, کہیں سے جڑے ہوئے ہیں, کہیں سے الگ ہیں. لاکھوں سال پہلے یہ سارے کے سارے جڑے ہوئے تھے, پھر وقت کے ساتھ ساتھ علیحدہ ہوتے گئے. وہ ٹیکٹونک پلیٹس والا معاملہ بھی یہ اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں. وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ, اور باغات ہیں انگوروں کے. وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ, اور کھیتیاں ہیں, غلے کی جتنی بھی کھیتیاں ہیں, اور کھجوریں. سِنْوَانٌ وَغَيْرُ سِنْوَان, کچھ ایک تنے سے پھوٹی ہوتی ہیں اور کچھ الگ الگ تنوں سے. یسقا بماء واحد, پانی سب کو ایک ہی لگایا جاتا ہے. کیا کانٹے کی بات ہے. فروٹ مختلف ہے, انگور بھی اسی زمین سے اگ رہا ہے, انار بھی اسی سے اگ رہا ہے, کھجور بھی. آپ دیکھیں وہ پورا خشک تنا ہے, اینڈ پہ جا کے اوپر کھجوریں لگی ہوئی ہیں, اور وہ بھی کس طرح مینیجبل فارم میں لگی ہوئی ہیں. وہ اتنی خوبصورت انداز پہ لگی ہوئی ہیں کہ اگر وہ توڑ کے الگ کی جائیں تو ان کو اپنی جگہ پہ لگانے کے لیے کتنی ایفرٹ چاہیے, اور اتنی بلندی کے اوپر پانی ان کو اوپر پہنچ رہا ہے بغیر موٹر لگائے. وہ اللہ تعالیٰ نے نیچرل سسٹم رکھ دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کھیتیوں پہ بھی غور کرو اور فروٹ کے اوپر بھی. ان میں کتنا فرق ہے. کھیتی پوری کی پوری کاٹ لی جاتی ہے, زمین بالکل فارغ ہو جاتی ہے, آپ نئی چیز اگاتے ہیں. فروٹ کے کیس میں یہ نہیں ہوتا. فروٹ میں درخت اپنی جگہ رہتا ہے,
فروٹ اتار لیتے ہیں آپ, پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ فروٹ لگ جاتا ہے اس پہ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے قدرت کی نشانیاں رکھی ہیں, اور بعض ایک تنے کے اوپر ہوتے ہیں, بعض الگ الگ تنوں کے اوپر ہوتے ہیں. اب کھجور کے کیس میں آپ دیکھیں ہر ایک چیز آپ کو کمبائنڈ فارم میں ایک جگہ نظر آئے گی, لیکن اگر آپ کنو کو, مالٹے کو, سنگتروں کو, ان کو دیکھیں تو پورا درخت ہے, ہر ایک تنے کے اوپر الگ سے شاخیں ہیں. آم کا درخت ہے, علیحدہ سے شاخیں ہیں, اور ہر ایک میں اپنا اپنا فروٹ لگا ہوا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے جی. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یسقا بماء واحد, سب کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے. وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ, جبکہ ہم نے فضیلت دے دی ہے بعض کو اپنے ٹیسٹ میں بعض چیزوں کے اوپر. یعنی ایک ہی پانی سے چیزیں اگ رہی ہیں, ٹیسٹ میں فرق بھی ہے اور ٹیسٹ میں فضیلت بھی دے دی ہے. کوئی چیز جو ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری ٹیسٹی ہے, ویسے تو ہر چیز ہی ٹیسٹی ہے, لیکن ایک سے ایک بڑھ کے. آپ آم کی اقسام ہی دیکھیں, اس کے ٹیسٹ کو آپ کمپیئر کرنا شروع کریں تو کتنا فرق ہے. پھر آم ورسز دوسرے فروٹ دیکھیں, ان کے ٹیسٹ میں فرق ہے. ایک ایک فروٹ کے اندر کتنی اقسام ہے, ان کے ٹیسٹ کے اندر بھی فرق ہے. اب یہ ساری کی ساری چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون, بے شک ان تمام قدرت کی نشانیوں میں وہ لوگ جو کہ عقل مند ہیں ان کے لیے نشانیاں پوشیدہ ہیں. اللہ تعالیٰ کی یہ ساری قدرت کی نشانیاں. اب یہ ساری نشانیاں بیان کر کے اس کے بعد اینڈ رزلٹ نکالا جا رہا ہے اس سے متعلقہ, کہ جو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اس نے بغیر ستونوں کے آسمان کو اٹھایا, جو اللہ اس بات کے اوپر قادر ہے کہ اس نے سورج کو, چاند کو اور باقی چیزوں کو کام میں لگا دیا, جس نے پہاڑ جما دیے, اس میں دریا رواں کر دیے, نباتات کی ہر چیز جوڑوں کی شکل میں بنائی, اور رات کو دن کے ذریعے ڈھانپ لیا, اور زمین میں مختلف قسم کی قطعات بنا دیے, اور باغات بنا دیے انگوروں کے, اور کھیتیاں اور کھجوریں, جبکہ سب کے سب ایک پانی سے سیراب ہوتے ہیں, اور بعض کا ٹیسٹ بعض کے اوپر فضیلت رکھتا ہے. اور ان ساری چیزوں میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی. یہ ساری کی ساری نشانیوں کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جس اللہ نے یہ سب کچھ کیا ہے اس کے لیے کیا یہ چیز مشکل ہے کہ وہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر لے. تو وہ اگلی آیت آ گئی ہے, وَإِن تَعْجَبْ, انسان اگر تجھے تعجب کرنا ہی ہے نا, حیرانگی کا اظہار کرنا ہی ہے, فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ, تو حیرانگی تو ان لوگوں کے اس قول کے اوپر بنتی ہے جو یہ کہتے ہیں اِذَا كُنَّا تُرَابًا, کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے, اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ, تو کیا ہمیں دوبارہ سے پیدا کر دیا جائے گا. جو اللہ ایک بے قدر بیج سے اتنا بڑا درخت نکالنے کے اوپر قادر ہے, وہ گلی سڑی ہڈیوں میں سے دوبارہ سے اس انسان کو پیدا کرنے پہ قادر نہیں ہوگا. اولئک الذین کفروا بربہم, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا. وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ, اور یہی وہ بد نصیب لوگ ہیں کہ قیامت والے دن ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ جہنم والے ہیں, آگ والے ہیں. ہم فیہا خالدون, اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. اللہم لا تجعلنا منہم, اللہم اجرنا من النار, آمین. تو گائز یہ تھا ویڈیو, کیسا لگا آپ کو بتانا کمنٹ سیکشن میں. پورا ویڈیو کیا ہے میں نے ریئیکٹ, اور پہلی بار دیکھ رہے ہیں آپ یا پھر جو ہے دیکھ چکے ہیں پہلے, ان کے لیکچرز آپ سنتے ہیں ریگولرلی, تو یہ بتانا کمنٹ سیکشن میں, اور کہاں سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ بھی بتانا. کمال کی باتیں ہیں, دیکھیے سارا کچھ یہ لگتا ہے ہم کو میریکل ہے, اگر ہم دھیان سے سوچنے کے لیے بیٹھے ہیں تو یہ سب کچھ ایسا لگتا ہے ایسے میریکل ہے, یہ کیسے ہو رہا ہے, سب کچھ اتنا پرفیکٹ کیسے چل رہا ہے, ساری چیزیں
روٹیشن ہے، مطلب ہر چیز میں موشن ہے، کوئی بھی چیز استھر نہیں ہے. پلینٹ سے لے کے ایٹم سے لے کے مولیکول سے لے کر الیکٹران سب موو کر رہے ہیں، کوئی بھی رکا ہوا نہیں ہے، اور جو رکا ہوا ہے وہی گاڈ ہے. تو جو ہے کہ اور سب کچھ اپنا آٹو پائلٹ پہ چل رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بھگوان نے جو ہے کہ چلا رہے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، سب آٹو پائلٹ پہ چل رہا ہے. بھگوان نے ایک بار کریشن کر دی، اب وہ اپنے آپ ہی ایکسپینڈ اور کمپریش ہوتی جائے گی، اپنے آپ ہی چل رہا ہے اس کا سب کچھ حساب کتاب. اور یہ بہت ہی کمال کی چیز ہے. اگر آپ دھیان سے سوچنے کے لیے بیٹھیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ کیسے ہو رہا ہے، یہ ہم لوگ تو نہیں کر رہے ہیں. سانسیں اپنے آپ چل رہی ہیں اور سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ہارٹ بیٹ خود چل رہی ہے، آپ کھانا کھا رہے ہیں ڈائجسٹ ہو رہا ہے، سب کچھ اپنا حساب کتاب سے ہی چل رہا ہے. تو یہ ایک سوچنے والی بات بنتی ہے کہ ایسا ہو کیسے رہا ہے. اسے ہی ہم کہتے ہیں کہ یہ بھگوان کی کرپا ہے، اس لیے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ لوگ کہاں کہاں سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ بتانا مجھے. ٹھیک ہے، تو ایک آئیڈیا لگتا ہے کہ کہاں کی آڈینس ہے ہماری. موسٹلی سبھی انڈیا سے ہوں گے، باقی باہر سے کون کون ہے یہ بھی بتانا مجھے کمنٹ سیکشن میں. ویڈیو تو کمال کا تھا، مطلب ایک دم آپ کہیں گے آئی اوپننگ ویڈیو. ٹھیک ہے نا، آئی اوپننگ ویڈیو کی بھائی انسان کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، دیکھا جائے تو ساری چیزیں انسان سے بڑھ کر بھی بہت کچھ ہے. انسان پہ لمیٹیشنس ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کوئی ایسی پاور ہے جو ان سب کو مینیج کر رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہیں. اور بڑھیا ہے جو بھی ہے. میں تو کہوں گا کہ بھائی شبد نہیں ہے اس کو بیاں کرنے کے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. تو یہ کمال کی چیز ہے. باقی بتانا، آپ لوگ اپنی رائے رکھنا، اور چینل کو سبسکرائب کیے بنا مت جانا. آپ کو قسم ہے اللہ کی کہ سبسکرائب کیے بنا مت جانا. تو سبسکرائب کریں چینل کو، اور جو ہے ایسے ہی اور کانٹینٹ حاضر آتا رہے گا. ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین ٹیک کیئر، بائے بائے. سبسکرائب کر دینا، اللہ کی قسم دی ہے سبسکرائب کر دینا.